बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका सर सैयद चौक के करीब। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद बाकिर साहब जो सजादा नशीन हैं दरबार आलिया हज़रत सैयद शाह मीरा मुस्तफ़ा। ये वाक़या है धामा सईदा अड्याला रोड पर ये दरबार वाक़या है और इस दरबार के ऊपर नाजरीन बकौल इनके कब्ज़ा किया जा रहा है बासर अफराद की तरफ से। और ये उसके जो है ना वो जो सरकार का दरबार है उनकी औलाद में से हैं और जो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं ये इन्हीं के रिश्तेदारों में से जो लोग हैं, जो बासर लोग हैं और कई दफ़ा इसके ऊपर जो है ना वो लड़ाई झगड़ा भी कर चुके हैं। क्या मामलात हैं, क्या वजूहात हैं, इनसे ये आज पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये हमारे नाजरीन को अपना पूरा नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम सैयद बाकिर काज़मी है और मैं सजादा नशीन हूँ दरबार आलिया हज़रत सैयद शाह मीरा मुस्तफ़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। ये अड्याला रोड पर वाक़या है जी, ये मौज़े धामा अड्याला रोड रावलपिंडी में वाक़या है दरबार। अच्छा जी, ये बताएं असल इशू क्या है जनाब? दरअसल इशू ये है कि दरबार हमारे जद्द आला का है मीरा मुस्तफ़ा सरकार, जो मशहूर और मारूफ औलिया अल्लाह में से हैं। आपके कसीर तादाद में मुरीदीन ज़िला रावलपिंडी और दीगर पाकिस्तान के ज़िला और सूबों में भी मौजूद हैं। सही। ये दरबार दर हकीकत हमारे अबाउजदाद का है और यहाँ पे कब्ज़ा वो लोग करना चाहते हैं जिनका दरबार से, दरबार के रकबे से, साहिब मज़ार से कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। अच्छा। सिर्फ़ उनके पास सरकारी या सियासी ओहदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बासर अफराद हैं, माली तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। वो सिर्फ अपनी उस ताकत का नजायज़ फ़ायदा उठा। कौन लोग हैं, ज़रा मेंशन करें ना। जी ज़रूर, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। सर फ़हरिस्त इसमें सैयद जमील काज़मी साहब का नाज़िम है धामा यूनियन कौंसिल के, उनके साथ नैयर काज़मी है उनके भाई जो साबका DSP साहब हैं, उनके भाई सैयद तलत काज़मी हैं आगे, फिर मौजूदा हाज़र सर्विस DSP सैयद ताहिर काज़मी साहब हैं, उनके भाई हैं सैयद शाहिद काज़मी और उनके बेटे। इसके बाद ताहिर काज़मी के रिश्ते में वो साले लगते हैं सैयद सफ़ीर काज़मी, सैयद नईम काज़मी, सैयद आसिफ, सैयद आसिम और उनके चचा लाली शाह और सफ़ीर काज़मी उर्फ लाली शाह उनका एक्चुअल नाम है। उनके चचे हैं सैयद साजिद काज़मी और उनके बेटे और फिर उनके लाली काज़मी सफ़ीर काज़मी जो है उसके कज़न है ना, अपना क्या नाम है उनका, सैयद एहसन काज़मी और सैयद मोहसिन काज़मी। अच्छा। और इनके साथ ये पूरी एक फैमिली है एक्चुअली। ये लोग जी जनाब, ये सारे लोग जो है ना ये मीरा मुस्तफ़ा सरकार के चचा की औलाद हैं। अच्छा, ये उनकी चचा की औलाद, ये सैयद मोहम्मद ज़ैद की औलाद हैं। उनकी औलाद में से हम मीरा मुस्तफ़ा की औलाद में से हैं। तो असल तो हक आपका बनता है। जी बिल्कुल, कानूनी तौर पे, शरई तौर पे हम उर्स हैं, वारिस हैं सरकार के। और ये दरबार जो है ये आज से 30-35 साल पहले जो है मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे बैठ के सरकार की खिदमत की है। सही। और आबाद की है उसको। सही। और आप जो दरबार की जब आबाद हो गया है जी। तो इसमें ये है कि इन लोगों ने हमारी फैमिली से ही हैं, नसार काज़मी और सजाद काज़मी, दोनों भाई हैं, बेटे हैं ये सैयद नायत शाह साहब मरूम के। इनको आगे कर दिया है कि आप किसी तरीके से इन्हें यहाँ से रिमूव करें और आपको हम यहाँ बिठाते हैं। और उसके पीछे वजह ये है कि इन्होंने सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है दरबार का, महकमा माल का, उसमें इन लोगों ने जालसाजी की हुई है, चेंज करवाया है। बिल्कुल चेंज करवाया है। ये जो आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखें ना तो 1860 से शुरू करें और 1949-50 तक आप आ जाएँ। सही। इसमें जो मेंशन है सरकारी रिकॉर्ड रेवेन्यू का, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि दरबार का जो रकबा है वो 13 कनाल 15 मरले है और ये गैर मुमकिन खानका है। गैर मुमकिन का मतलब ये होता है ना ये ट्रांसफ़र हो सकती है, ना ये किसी के नाम जा सकता है, ना कोई फ़रोख्त कर सकता है। इवन कि हम औलाद हैं, हमारे नाम भी वो नहीं हो सकता। उसमें मेंशन है कि ये खानका ज़ियारत पीर सैयद शाह मीरा मुस्तफ़ा सरकार की है, किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जी, साहिब मज़ार का नाम वहाँ पे मेंशन है, मीरा मुस्तफ़ा सरकार का नाम मेंशन है। लेकिन इन लोगों ने अपने असर रसूख, शुरू से इनके पास सियासी या सरकारी ओहदे मौजूद हैं। अच्छा। 56-57 1956-57 में इनके जमील काज़मी के चचा थे मुज़फ़्फ़र काज़मी, वो मैजिस्ट्रेट थे। सही। इनके जो दादे हैं जमील काज़मी के बहादुर शाह उनका नाम था, वो पत्ती सईदा जो है हमारी धामा मौज़े धामा की पत्ती सईदा हैं उसके वो नंबरदार थे। सही। इन्होंने
اپنی طاقت اثر رسوخ کے ذریعے محکمہ مال کی ملی بھگت سے جو خانقاہ کا رقبہ ہے 13 کنال 15 مرلے غیر ممکن، اس کو انہوں نے چینج کیا ہے، اس کی قسم چینج کی ہے، 12 کنال 5 مرلے میرا لکھوایا ہے اور 1 کنال فقط خانقاہ چھوڑی انہوں نے۔ اور وہ 12 کنال 5 مرلے جو میرا ان لوگوں نے لکھوایا ہے، وہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ اپنے نام انہوں نے کروا لیا ہے، ٹرانسفر کروا لیا، وہاں پہ اپنا قبضہ لکھوا دیا ہے، جو کہ سراسر غیر قانونی اقدام ہے اور جعل سازی ہے، فراڈ ہے۔ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ ایسا ہو چکا ہے، معاملات اندر سے گڑبڑ ہو گئے؟ سر ایکچولی ہمارے جو لوگ تھے زیادہ تر وہ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، جو میرا مصطفیٰ نہیں لیتے تھے، دوسرا وہ زمینوں میں یا دنیاوی معاملات میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا ان لوگوں کا، سب اللہ کی یاد میں رہنے والے لوگ تھے اور مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں تھے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری جو زمینیں تھی جو کہ آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھی، وہ بھی ان لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ لوگ در حقیقت ہمارے آباء و اجداد کے مزیرے تھے۔ نہیں، یہ کب سے یہ معاملہ شروع ہوا؟ یہ 1905-6 میں یہ لوگ جو ہیں نا، جمیل کاظمی، طاہر کاظمی وغیرہ کے جو پردادا ہیں، قائم شاہ ان کا نام تھا، قائم شاہ ولد محمد شاہ، صحیح، وہ میرے جو پردادے ہیں سید حیات شاہ ولد حسین شاہ، ان کے وہ مزیرے ہیں۔ صحیح، اسی طرح سید مہتاب شاہ ولد سید سیف علی شاہ، صحیح، وہ سید عظمت شاہ مرحوم اور سید سفیر کاظمی وغیرہ جو ہیں ان کے وہ پردادے ہیں، لکڑ دادے ہیں۔ صحیح، اور میرے جو ریئل جو پردادے ہیں سید حیات کاظمی، ان کے وہ مزیرے تھے وہ بھی۔ ان لوگوں نے پہلے ہماری جو زمینیں تھیں آباء و اجداد کی ان پہ قبضہ کیا ہے، صحیح، اس کے بعد انہوں نے دربار کے کاغذوں میں رد و بدل کی ہے، پھر انہوں نے اپنی اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے جو ایکچول ریئل روزہ ہے میرا مصطفیٰ سرکار کا، اس کو انہوں نے شہید کیا، اچھا، دوبارہ تعمیر کیا، اور دوبارہ منع کرنے کے باوجود ہم نے انہیں کہتے رہے ہیں گئے بگئے کہ آپ یہ کام مت کریں۔ انہوں نے اپنے طاقت کے زور پہ بما اسلحہ یہ لوگ دربار میں داخل ہوئے، چاردواری پھلانگتے ہوئے دربار کی، صحیح، اور انہوں نے وہ تختی جو ہے جو میرا مصطفیٰ کا روزہ جو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا، وہاں میرا مصطفیٰ سرکار کے نام کی جگہ سید شاہ شریف محمد کے نام کی انہوں نے تختی لگا دی۔ اچھا، مطلب دربار بھی دوبارہ بنایا، اس کی تعمیر دوبارہ کی، بالکل بالکل، اس کے ساتھ جو ہے نا تختی بھی چینج کر دی، تختی بھی چینج کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو تختی انہوں نے لگائی ہے وہ سید شریف محمد جو ہیں، انہوں نے برکے فوان لکھا ہوا ہے سید شاہ شریف بادشاہ۔ اب وہ تختی لگانے کا ان کا صرف ایک مقصد ہے، پہلے دربار کے رقبے کو اپنے نام پہ کراؤ، پھر تختی چینج کرو تاکہ ہم جو ہے وہاں پہ مالک بن جائیں، صحیح، ایک گدی اپنے پاس آ جائے ہمارے، پھر ہم سیاست میں ویسے بھی وہ لوگ ہیں اور اس چیز کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کریں اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں۔ ابھی کیا جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں اس بات پہ اوپر؟ سر جھگڑا ہم بڑے شریف اور اللہ رسول کی یاد میں اور اہل بیت کی ذکر اذکار کرنے والے، ان کی ڈیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، اپنے جد امجد کی خدمت کر رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہمیں گائے بگائے بلا وجہ آ کے نہ صرف تنگ کرتے ہیں بلکہ دھمکیاں دیتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے کوئی لڑائی بھی ہوئی ہے آپ کی؟ لڑائی نہیں ہوئی، آپ یہ کہیں کہ وہ ایک ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا، وہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ در حقیقت اس طرح ہوا ہے کہ والد صاحب میرے جب تک زندہ رہے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جب انہوں نے تختیاں چینج کی نا تو ایک سول کورٹ میں انہوں نے کیس کیا تھا ان کے اگینسٹ، صحیح، وہ پھر چلتا رہا، پھر وہ عدالت عالیہ کی مرضی اپنا حکم سے ہم نے وہ فریش دعویٰ دائر کرنے کے لیے صحیح، واپس لیا، جو کہ دوبارہ ابھی ہم دائر کر چکے ہیں، ابھی کرنٹ جو ہے وہ 12 جون کو وہ عدالت میں دائر دوبارہ کر دی ہے، صحیح، ان کے تنگ کرنے کی وجہ سے۔ وگرنہ میں ان سے بات کرتا رہوں کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو ڈسکس کریں، تختی آپ ٹھیک کریں، جو خانقاہ کے جو محکمہ مال کا ریونیو کا ریکارڈ ہے جو دربار سے متعلقہ، اس کی درستگی کرائیں اور ہمیں بیجا تنگ نہ کریں۔ آپ بھی ہیں دربار پہ بیٹھیں، حاضری دیں، سلام کریں، ہم آپ کی بھی جو ہے مہمان نوازی کریں گے اور آپ سے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اور آتے رہیں، ہم شروع سے آتے رہیں۔ وہ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا سر کوئی دعویٰ نہیں ہے، بیسیکلی یہ قبضہ گروپ ہے، اچھا، ان کا کوئی اور دعویٰ نہیں ہے۔
کوئی ان کا بیس تو ہوگی نا جس بیس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ آیا یہ ہمارا جو ہے نا وہ دربار ہے یا ہمارے آباء و اجداد کا ہے، تو کوئی ان کا موقف تو ہوگا نا. ان کا یہ موقف ہے جو کہ ابھی کچھ عرصے سے ہے، پہلے نہیں تھا، کہ یہ دربار جو ہے یہ شاہ شریف محمد کا ہے. صحیح. جو ہمارے جد امجد مشترکہ ہم سب ہمارے مجھ سمیت جو ہمیں لوگ تنگ کریں ان ساروں کے جد امجد ہیں. سب سے پہلے دھاما موضع میں وہ آ کے آباد ہوئے ہیں. صحیح. لیکن ان کی قبر مبارک کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں مدفن ہے. صحیح. اس کی نشاندہی کوئی بھی نہیں کر سکتا. ابھی کون لوگ ہیں جو زیادہ آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں؟ ابھی جمیل کاظمی ہیں، سابقہ ناظم ہیں. نیر کاظمی ڈی ایس پی ہیں سابقہ، طلعت کاظمی ہیں، اور حاضر سروس ڈی ایس پی صاحب ہیں. صحیح. اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سر ہم تو یہ چاہتے ہیں، تھوڑی سی میں آپ سے گزارش اور کرنا چاہوں گا. اب انہوں نے ہمارے فیملی کے 2 بندے ہیں، فیملی سے مراد یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ سرکار کی اولاد سے ہیں، وہ بھی ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. صحیح. اور ہم ہر عرس مبارک پہ جو بھی محفل ہوتی رہی ہیں، وہاں پہ جشن پاک ہوتے رہے ہیں، ہم انہیں مدعو کرتے رہے ہیں. میرے پاس اشتہار موجود ہے، میں ان کو دعوت دیتا رہا ہوں. صحیح. اب جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے 2014 میں، ان کا انتقال ہوا ہے جون میں، اب یہ لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ان 2 بندوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ آپ کو ہم دربار بٹھاتے ہیں، آپ انہیں اٹھاؤ یہاں سے، آپ وہاں بیٹھ جاؤ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جلد سازی کی ہوئی ہے دربار کے حوالے سے، تختیاں چینج کی ہوئی ہیں، اس سے پہلے ریونیو کا ریکارڈ چینج کیا ہوا ہے، یہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. ہم جب ان سے گزارش کرتے ہیں، کیوں ہم ان کا دنیاوی حساب سے وہ بہت اثر رسوخ والے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں مالی طور پہ بھی، اور ہمارے پاس کوئی سیاسی یا دنیاوی یا کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے. تو اپنی اس غلطی کو، کوتاہی کو، گناہ کو، وہاں کی جو بعض جو مرید وغیرہ لوگ ہوتے ہیں وہ نیاز وغیرہ دیتے ہیں یا جو گلا وغیرہ ہوتا ہے دربار کے اوپر، وہ کس کی کسٹڈی کے اندر ہے؟ سر وہ ظاہری بات ہے، ہم اولاد ہیں سرکار کی، خدمت گزار ہیں وہاں پہ، وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. صحیح. اور وہ جو لنگر شریف سے جو ہمیں ملتا ہے، پہلی بات تو یہ وہاں پہ ابھی لوگوں کا آہستہ آہستہ رجحان بڑھ رہا ہے. وہ جنگل بیابان تھا، وہ صحیح. وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ زائرین نہیں آیا کرتے تھے پہلے. صحیح. اب تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں. صحیح. اتنے زیادہ کوئی نظرانے وہاں پہ ہے ہی نہیں، جو پہلی بات ہے. وہ اہل علاقہ اگر آپ جانا چاہیں وہاں پہ، وہ اس چیز کی تائید کریں گے. اور دیگر جو فیملی کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ وہاں پہ کوئی اتنے زیادہ چڑھاوے، نیازیں یا وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ تو ہم صرف ایک اپنا عقیدہ ہے ہمارا، اللہ کے ولیوں کی خدمت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، حضور اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیجنا. ہم وہ ڈیوٹی کے سادات ہیں، آل رسول ہیں. صحیح. تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارا، بلکہ اس ویران جگہ کو ہم نے آ کے بات کیا ہے. صحیح. اب کیا چاہتے ہیں، کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں یا جو چیف جسٹس صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، کیا ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سر ریکویسٹ میری یہ ہے ان سے کہ ابھی ان لوگوں نے ہمارے خلاف ایک جعلی ملی بھگت سے اپنے ناجائز طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پرچہ کٹوا دیا ہے. وہ اس کے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا مختصر، کہ ایک کمرہ ہم نے وہاں پہ تعمیر کیا ہے. صحیح. جو 18 دن تعمیر ہوتا رہا، لگ بھگ 18-19 دن. کسی بندے نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ وہ پتھر جو ہیں وہ اسد کاظمی ہیں نائب چیئرمین، اور وہاں پہ بھی جو مامبرگاہ ہے انہوں نے بھجوائے ہیں. صحیح. اور وہی اب ہمارے خلاف مامبرگاہ میں قرارداد منظور کر رہے ہیں کہ انہوں نے قبریں مسمار کر دی ہیں. ان کی موجودگی میں ان کی والدہ، ستیلی والدہ سے کا انتقال ہوا تھا. وہ ڈیلی قبرستان آتے رہے ہیں، خانقاہ آتے رہے ہیں دربار عالیہ میرا مصطفیٰ سرکار پہ، اور وہ دیکھتے رہے ہیں سب چیزیں. اور پھر ان کے اپوزٹ جو ابھی اپلیکینٹ ہے سجاد کاظمی، جس نے ہمارے خلاف پرچہ جو کٹوا، اس کو آگے انہوں ان کی پشت پناہی بیسیکلی یہ لوگ اس کی کر رہے ہیں. نثار کاظمی جہاں بیٹھتے ہیں دربار ایک وہاں نزدیک ہمارے سید شاہ مامور سرکار بزرگ ہیں، وہ بھی اولیاء اللہ ہیں، وہاں یہ بیٹھتے ہیں. اس دربار کے بالکل اپوزٹ اسد کاظمی جو ہے ان کا پراپرٹی کا دفتر ہے. اب خود انہوں نے پتھر بجوائے ہیں. ان کی موجودگی میں، ان کی انفارمیشن میں تھی یہ ساری چیز کہ یہاں دربار پہ کمرہ تعمیر ہو رہا ہے. وہ جب بنے، وہ ہم نے بنایا، وہاں پہ پرندے کچھ رکھے ہوئے ہیں خوبصورتی کے لیے، تمام درباروں پہ ہیں، مزارات کی خوبصورتی کے لیے پودے لگائے ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں رونق کے لیے، خوبصورتی کے لیے.
تو وہ جب کمرہ بنا ہے تو اس پہ انہوں نے ایشو ریز کیا جی کہ یہاں ہماری قبریں تھیں. صحیح. اچھا جب وہ فیملی میں میرا مصطفیٰ کی جو اولاد ہے ان لوگوں میں جب یہ ساری بات پھیلی جو ہمارے بزرگ ہیں دیگر, جس میں منظور شاہ صاحب ہیں, برار شاہ صاحب ہیں, میرے سکے چچے ہیں محمود کاظمی صاحب, پھر میرے انکل ہی رشتے میں لگتے ہیں, ان کے بھی وہ اسی طرح ریلیٹیو ہیں, سید شفایت کاظمی شکریال میں ان کی رہائش ہے. ان لوگوں نے جو بھی پرابلم اپنا یہ ایشو ریز کیا کہ یہ جی ہماری قبریں انہوں نے مسمار کر دی ہیں, تو وہ پھر سارے بزرگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو کوئی قبر ہم لوگوں نے نہیں دیکھی زندگی میں, نہ یہاں قبر ہے, نہ ہم نے سنی ہے, نہ دیکھی ہے, تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ کوئی قبر تھی؟ حالانکہ یہ بزرگ ان ساروں نثار کاظمی اور سجاد کاظمی سے سب یہ عمر میں کافی بڑے ہیں, اور ان کے بھی جن بزرگوں کے یہ نام لے رہے ہیں وہاں پہ قبریں ہیں, ان میں سے بیشتر کیا وہی رشتہ ہے ان بزرگوں سے جو نثار کاظمی یا سجاد کاظمی کا ہے. تو بقول آپ کے وہ ایک بہانہ بنایا گیا, کریٹ کیا گیا ہے, خود ملی بھگت سے ایک ان کی پروپیگنڈا سازش کے تحت یہ چیز ہوئی ہے. ایس پی کے پاس آپ کی پورٹل کی اپلیکیشن لگی ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سر وہ میرے چچے ہیں سید محمود کاظمی, پچھلے سال بھی انہوں نے وزیر اعظم پورٹل پہ ایک اپلیکیشن دی تھی جس کا ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں ملا, ہمیں انصاف نہیں ملا اس پہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے تھے کہ انہوں کو کیس وغیرہ ہم پہ کیا ہے, وہ کیا تفصیلات ذرا بتائیں. سر وہ ایسا ہے کہ یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے تھے, آئے دن لڑائی جھگڑے دربار آ کے کرتے تھے. 19 مئی کو نثار کاظمی دربار آیا اور اس نے لڑائی جھگڑا کیا ہے, جس پہ میں نے 15 پہ کال کی ہے, اور پولیس اہلکار وہاں پہ آئے ہیں. انہوں نے جب موقع پہ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہاں پہ نثار کاظمی صاحب نہیں ہیں, وہ چلے گئے, لہٰذا آپ تھانے میں جا کے ریٹن اپلیکیشن دیں, اگر وہ ہوتے تو ہم انہیں اریسٹ کر لیتے. تھانے میں ریٹن اپلیکیشن میں اسی رات کو دے کے وہاں پہ آیا ہوں, اور میرے پاس اس کی رسید بھی موجود ہے جو فرنٹ ڈیسک سے دی جاتی ہے. اس پہ آگے یہ ہوا ہے کہ وہ درخواست ہماری ٹیگ ہوئی ہے ایس آئی صاحب ہیں جن کا نام ہے علی حسین. اچھا ان کے پاس وہ انکوائری لگی ہے, ان کے پاس جب ہم پیش ہوئے ہیں 6 گواہ میں لے کے گیا ہوں, جس میں 2 میرے خاندان کے بزرگ ہیں جو نثار کاظمی کے بھی رشتہ دار ہیں, بالخصوص ان میں سے ایک بزرگ جو ہیں ان کے زیادہ کلوز ہیں, وہ 2 مریدین اہل علاقہ جو موقع کے گواہ ہیں دربار کے, وہ کافی عرصے سے قدیم وہاں کے رہنے والے ہیں, اور 2 وہ بندے تھے جو یہ جب جھگڑا کرنے آئے ہیں نثار کاظمی صاحب وہاں پہ, تو اس دن وہ موقع پہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں سب کچھ ہوا ہے, لیکن ایس آئی صاحب جو ہیں انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی میرے گواہوں میں سے. اور جو نثار کاظمی کے گواہ ہیں وہ ایک امن کمیٹی کی چیئرمین ہے, جوید کاظمی صاحب جو امن کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے بھائی ہیں واجد کاظمی. وہ تب وہاں پہ آئے ہیں جب دربار کے اندر سے معاملہ شروع ہے, اور باہر جب ہم پہنچ گئے تھے تب وہ آئے ہیں. ان کی گواہی بنتی ہی نہیں ہے. وہ بلکہ اپنی پرانی حسد ہیں, وہ خود مجھ سے کئی دفعہ بلا وجہ آ کے غصہ کر چکے ہیں, جھگڑا کر چکے ہیں, بلا وجہ آ کے ہمیں پریشرائز کر چکے ہیں, دھمکیاں باقاعدہ دے چکے ہیں, ابھی ہمیں بیجا تنگ کر رہے ہیں. آپ کیا جو اعلیٰ ایوان ہیں وہاں تک آپ بات پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو وہاں ان سے کیا اپیل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری یہ ریکویسٹ ہے حکام بالا سے, وزیر اعظم صاحب سے, عمران خان صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے, عثمان بزدار صاحب سے, اور وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت صاحب سے, اور آر پی او صاحب جو راولپنڈی آر پی او صاحب ہیں, سی پی او صاحب ہیں, ایس پی صاحب ہیں, اے ایس پی صاحب ہیں, ڈی ایس پی صاحب ہیں, کہ ہمیں انصاف دیا جائے, قانونی تحفظ فراہم کیا جائے, اور یہ جو بے بنیاد جھوٹا پرچہ یک طرفہ ہمارے خلاف کاٹا گیا ہے اس کو خارج کیا جائے. جی تو ناظرین آپ نے سنی ہے سید باقر حسین شاہ صاحب کی جو ہے نا باتیں سنی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جتنا بھی جو بھی سچویشن ہوئی ہے, یہ دربار ہے جی دربار عالیہ حضرت شاہ میرا مصطفیٰ کاظمی المشدی سرکار کے نام سے یہ دربار ہے, اور یہ واقع ہے دھاما سیدہ اڈیالہ روڈ راول پنڈی پہ یہ واقع ہے. اور آپ نے تمام ان کی باتیں سنی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے, جو
ہمارے دربار کے اوپر جو نا تختیاں کسی اور کی لگا دی گئی ہیں، اور باثر افراد جو ہمیں روز دھمکاتے ہیں، روز ہمیں جو ہے نا وہ انہیں ہمیں جو ہے نا وہ ذہنی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ ٹارچر کرتے ہیں ڈیلی۔ اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار ہمارے ساتھ ان کا جھگڑا ہو چکا ہے، ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہم ان سے جو ہے نا وہ لڑائی نہ کریں، لیکن وہ زبردستی ہمارے دروازوں پہ آتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے یہ پورٹل جو وزیر اعظم کی ہے وہاں پہ بھی ہم نے اس کو اپلیکیشن کو دیا ہے، اور وہاں ہماری جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہماری جدی پشتی جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا وہ دربار ہے، اور اس دربار کو ہمارے جو اہل و عیال ہیں وہ شروع سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا جب چینج ہوا ہے، جو میرے والد صاحب فوت ہوئے تو اس کے بعد اس دربار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے، وہ اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی کسی ادارے میں، کوئی کسی کی ادارے میں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اور جو خاص طور پر جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اس چیز کا جو اعلان کیا تھا کہ جو ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پس رہے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں، تو مزہ تو تب ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے تاکہ ہم جو ہے نا وہ سکون اور عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ میں جو ہے نا یہاں پہ جو ان کے دوسرے جو مخالفین لوگ ہیں ان کا جو موقف ہے وہ بھی میں ضرور ڈالوں گا، ان کا موقف لوں گا، اور اگر وہ خود جو ہے نا موقف دینا چاہیں تو ہمارا جو چینل ہے اس کو بھی منو عن چلائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ وہ بھی میرے بچے ہیں، باقر شاہ جی بھی میرے بچوں کی جگہ، اور میری ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہم نے ترس کھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، رحم کھا کے ان پہ، تو ان کے باپ کو یہ جگہ دی تھی کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اپنے ان کو چھوڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے باپ کا رویہ، اخلاق، بیہیویئر، کریکٹر ہی ایسا تھا کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جب یہاں مکان بنانے لگا تو اس نے مجھ سے پوچھا، یہ میں نے ان کے بچوں کو بتایا، لیکن چونکہ یہ ان کی عزت کے منافی ہے بات، تو وہ کچھ جو بات ان کی عزت کے خلاف ہو نا وہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ اس وقت میرا خیال ہے یا پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے یا چھوٹے چھوٹے ہوں گے، 2 4 سال کے، جب کہ یہ بات ہے۔ تو ان کے باپ نے مجھ سے کہا کہ میں یہ وہاں پہ اسی مقام پہ دربار پہ یہاں پہ چھوٹا سا کمرہ بنانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرا سامان اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا، جہاں کہیں ایلی ٹاؤن میں یا کہیں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا بنا لو، پھر میں نے گھر آ کے والدہ صاحبہ سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، وہ اس وقت حیات تھے میری والدہ صاحب، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، کہ یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں اور ہیں بھی مسکین سے لوگ، تو ان غریبوں کو ادھر رہنے دیں، اللہ ہی وارث ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنے بڑے گھر دیے ہیں، تو اگر وہ مکان قبرستان میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں، لیکن آپ کو وہ پتہ ہے کہ نیکی کا انجام ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ کہ جب انہوں نے گھر بنا لیے، ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے، انہوں نے بجلی کے گیس کے میٹر لگوا لیے، پانی کے سلسلے چلا لیے، ادھر یہ پیر بن گئے، گدی نشین بن گئے، اپنے آپ کو صاحبزادہ کہلانا شروع کروا دیا، صاحبزادہ فلانا اور صاحبزادہ فلانا، اور ان کے اپنے جو قریبی ہیں ان پہ ہنستے تھے اور مذاقیں ان کی کرتے تھے۔ اور میں نے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اپنے دادے کے نام کے ساتھ کہیں پیر لکھا ہوا مجھے دکھا دیں اس دور کا، نہ وہ پیر تھے نہ ان کا کچھ پیری مریدی سے تعلق ہے۔ اس جگہ کے کاغذات اوریجنل جب آپ چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ انہوں نے ایک اور مقدمہ، جب میں منع کر کے آیا تھا کہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا ہے، آپ کے بزرگوں نے 8-10 مقدمے ہم پہ کیے ہیں اور ان کو کیا ملا ہے؟ بیٹا دیکھو، ایک جب مقدمہ آپ پہ کوئی بندہ کرتا ہے تو پروٹیکشن میں ہمیں اور ویسے بھی کیس کا جواب تو دینا ہے نا۔ تو آج کل کون سا وکیل ہے جو 50,000 سے کم لیتا ہے؟ تو یہ میرے پیسے خرچ کراتے ہیں، ہر بار انہوں نے میرے پیسے خرچ کرا کے نا، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ ریکارڈ کر کے کہ ان سارے مقدموں کے میں کاغذ نکلواؤں گا
اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے، انجیکشن کے لیے ان کے یہاں سے میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیس دائر کروں گا کہ یہ لوگوں کے اتنے کیس ان کے خلاف ہوئے ہیں اور یہ لوگ یہاں پہ یہ برائیاں پھیلا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، تو میں انہیں پکا یہاں سے نکلواؤں گا اگر یہ باز نہ آئے تو۔